मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से आपको खुश आमदीद कहता है ARY डिजिटल पे। ख़वातीन व हज़रात, आज संडे का दिन है तो आपसे कुछ गुफ्तगू शेयर करने का मौका भी मिलता है। एक ख़ुसूसी तौर पे मैं एक बात आप लोगों से अर्ज़ करना चाहूँगा। कल के प्रोग्राम में मैं बोला क्योंकि कल कॉलर्स का माशाल्लाह इतना हुजूम होता है कि बात करने का टाइम नहीं होता और मौका नहीं मिलता। मैं आपसे बात कर रहा था कि नए साल की जब प्रेडिक्शन दी थी मैंने, अभी की तो सिचुएशन कुछ और है, खैर अभी भी कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने कहा था हिलेरी क्लिंटन जो है मुझे लगता है जीत जाएंगी मार्जिन से थोड़े। दूसरा, उसी में मैंने आपसे अर्ज़ किया था, ये सब पढ़े मैं यूट्यूबों पे मटीरियल, कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी इंशाअल्लाह दोबारा शुरू होगी। दूसरा, मैंने जो है आपसे गोल्ड के हवाले से, डॉलर के हवाले से जो उसकी फ्लक्चुएशन बताई थी वो भी आपको बताई थी। और अल्लाह भला करे, मुल्की सियासत के हवाले से मैंने कहा था मार्च अप्रैल बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये आखिरी क्वार्टर वेरी इम्पॉर्टेंट। दहशतगर्दी, आर्मी के हवाले से, और सबसे ज़्यादा इस खबीस पड़ोसी हमारा जो है इंडिया के हवाले से मैंने कहा था कि ये ढांटू करेंगे बॉर्डर पे, जंग का अभी इनमें तप्पड़ नहीं है। और मैं मज़े की बात आपको बताऊं, इनको भी मालूम है, इंडिया को भी, कि इनका जायचा जो इस वक्त चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा। अभी इनकी और प्रॉब्लम बढ़ेंगी और इनके दीगर जो इलाके हैं वो भी अलहदगी पसंद की तहरीकें अल्लाह के हुक्म से उठेंगी। वो तो एक शोशा उठाया हुआ उन्होंने, इतने मुनाफिक और झूठे लोग हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, लेकिन ये मैं हुक्मरान जमात की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान कर रहे हैं, 10 आदमी इकट्ठे करते हैं रेफ्यूजी कैंप से, जो जाली बलोच बना के, कभी गिलगिती बना के, और उनका मुजाहरा करवा देते हैं। ये बेशरम और इतने बेगैरत हैं, ये नहीं देखते कि कश्मीर के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे पंजतन पाक के सदक़े पहली दफ़ा बुरहान वानी शहीद जो अल्लाह उनकी ज़ाहिर मग़फ़िरत तो वैसे ही होगी, दर्जात बुलंद करें उनकी शक्ल में अल्लाह ताला ने तहरीक आज़ादी की जो शमा दोबारा रोशन की है इंशाअल्लाह, जो अब कभी नहीं बुझेगी, और ता वक्त के इनको आज़ादी ना हासिल हो जाए कश्मीरी बहन भाइयों को। और जिस तरह का जुल्म ये कर रहा है, ये देखें, हर अमल का रद्द अमल होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये एक फितरत का उसूल है। अब जो कश्मीरियों के बहन भाई बाप घर के कफील जा रहे हैं, तो फिर वहाँ जो लोग पैदा होंगे उनके दिलों में जो नफ़रत और गुस्सा होगा, तो फिर वो उसका रिएक्शन इंडिया में कहाँ देंगे ये तो अल्लाह को मालूम है। मगर भारत को ये सोच लेना चाहिए कि जिस आग से तू खेल रहा है, कल को वो आग तेरे दामन को भी चलाएगी। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, मोदी के हवाले से तो मैं इतना बोल चुका हूँ, मुझे उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना लगता है। मैं जब दोस्ती और अमन की आशाएं चल रही थी उस वक्त से मैं कह रहा था कुछ नहीं, ये मुनाफिक लोग हैं। और इसको अभी अल्लाह ने अभी तो इसको एम्बैरस कराया, जो इन्होंने झूठा और एक बहाना सर्जिकल स्ट्राइक का किया था, वो अल्लाह ताला ने ख़ुद ही एक्सपोज करा दिया। इसको अभी और हज़ीमत उठानी पड़ेगी बहुक्म अल्लाह। और अच्छा है, लोगों को एक्सपोज हो रहा है। एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है, जब मैं अपने आर्टिस्टों को और अपने लोगों को कहता था कि भाई मत घुसो इंडिया, मत घुसो इंडिया, अपने मुल्क पे तवज्जो दो, अपने मुल्क की इंडस्ट्री को उठाओ, लेकिन लोगों को एक बॉलीवुड का शौक़ था, उनको अब सारे शौक़ निकल गए, उनको पता चल गया क्या नफ़रतें और क्या उनकी हरकतें वो देख रहे हैं। आप देख लीजिए जो उन्होंने पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ रवैये रवा रखे और जिस किस्म की उन्होंने फजूलियात बकी है। तो अच्छा, इन लोगों को भी एक सबक मिल गया जो इंडिया जाने के बहुत शौकीन है। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बिला तरद्दुद, ये तो अपना काम है ना इनका, जो मेरा काम है ना, जो मैं करता हूँ काम, मैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा अल्लाह के हुक्म से,
اگر میں انڈیا کے حوالے سے اپنا فوکس کروں تو میں یہاں سے 10 to 20 ٹائم بہتر کام کر سکتا ہوں، کیونکہ ان کا تو یہ دھرم ہے، ان کی تو یہ پوجا ہے، ان کے لیے تو یہ جوتش ودیا اسٹرالوجی ایسا ہے کہ جیسے وہ بقول ان کے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ برہما کا وردان ہے. لیکن الحمدللہ اگر اس کا 50 ارب گنا بھی ہو تو میں لعنت بھیجتا ہوں. ماں سوائے وہاں پہ جو ہمارے نیک اور ولی اللہ لوگ بستے ہیں ان کے احترام میں کچھ نہیں بولتا. لیکن انڈیا کے اندر اتنی اپرچونٹی ہے اس پروفیشن کی، جو شوب اس کے حوالے سے اگر میں سوچوں تو اس سے 10 ٹائم ملٹیپلائی کر لیجئے. وہاں پہ $26 بلین کی انڈسٹری ہے یہ. تو بات یہ میں اس وجہ سے نہیں کہتا، لیکن مجھے ایک نفرت ہی ہوتی جب میں ان کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک دیکھتا ہوں، اور خاص طور پہ اپنے کشمیری لوگوں کے ساتھ، تو اندر سے خون کھولتا ہے اور اندر سے غصہ آتا ہے کہ یہ بدبخت پڑوسی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بٹھا دیا. خیر اللہ کے کرم سے میں نے کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہونا ہے اور غزوہ ہند ہونا ہے، تو اس میں سارا کسر برابر ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. اور اس کا وقت جب قریب آئے گا انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، بڑا مفصل بتاؤں گا. اور میں نے ہمیشہ ایک بات خواتین حضرات عرض کی، دنیا چاہے کچھ بھی بولی ہو، میں اپنا راگ الاپرا ہوتا ہوں. میں نے ہمیشہ کہا جنگ کے حالات بنیں گے، بارڈر کے اوپر لائن آف کنٹرول کے اوپر ٹھانٹو ہوگی، وائلیشن ہوگی، لیکن ابھی جنگ نہیں ہوگی مگر جنگ نے ہونا ہے. یہ جملہ میرا ہمیشہ ہوتا ہے، مگر جنگ ہوگی ضرور، بٹ ناٹ ناؤ. تو ویسے تو واللہ علم بالصواب، اللہ عالم الغیب ہے، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں علمی اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور ظاہر ہے علم کا جتنا ادراک میرا رب چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اور ہمارے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا یار، آپ سوچیں ایک لمحے کو. اس وقت تو میں آپ کو 1 سال پہلے اپنی سالانہ پریڈکشن میں کہا تھا ایک نیکسس بن رہا ہے جس کے اندر در حقیقت تو انڈیا سامنے، مگر اس کی پش کے اوپر، بلکہ میں نام لینے میں بھی کوئی جھجک نہیں محسوس کرتا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہی پنجتن پاک کے صدقے کرم کرنے والا ہے. امریکہ، انگلینڈ، اسرائیل، بم شمولیت افغانستان، اور انہوں نے ایران کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. یہ اپنا نیا، اور میں نے کہا تھا ایک نیا اتحاد بنے گا جس میں ترکی، رشیا، چائنا، پاکستان اور لیٹر آن ایران. یہ میں نے ایک بات کہی تھی اور عرض کیا تھا آپ سے کہ گلف میں پرابلم ہوں گے، یورپ کے پرابلم ہوں گے، یورپ کے اندر دہشت گردی، فائنینشیل پرابلم آئیں گے، وہ بھی آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں. تو ابھی خیر 2017 کی پریڈکشن بھی آپ کو بتاؤں گا بہت جلد، وہ بھی اب 2 ہی مہینے رہ گئے. تو آپ کی آنکھیں، جو چشمے، آپ کے جو انسانی چشم یعنی انسانی آنکھ ہے، افلاک پہ ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات آپ لوگ اس دنیا کے اندر محسوس بھی کریں گے اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے. اور ایک چیز دیکھیے گا، آہستہ آہستہ میں نے جو ہمیشہ عرض کیا ہے 2016، 17، 18، 19 دنیا سے امن کم سے کم ہوتا جائے گا. اور اس وقت تو پاکستان کے حوالے سے 2 ہی چیزیں کھلتی ہیں لوگوں کو، ایک نیوکلیئر اور دوسرا یہ گوادر سی پیک جو بن رہا ہے. یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا، ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، لیکن جو رب کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں. دنیا چاہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، اے ایمان والو، جب انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے دنیا والوں ایک چال تم چلتے ہو. اچھا لوگ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں اور ایک چال اللہ چلتا ہے. میں اللہ کے لیے چال نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ عاجز نہیں ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو ایک چال دنیا والے چلتے ہیں اور ایک حکم میرا اللہ کا آتا ہے اور سب منہ پہ پلٹا دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے معاملے میں میں حقیقتاً بتا رہا ہوں، میں کوئی جذبات میں نہیں کہہ رہا، میں یہاں سے اتنا مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اس ملک کو بگڑنے نہیں دے گا. خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں، پھر آپ سے دیگر گفتگو کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر آپ کو ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا خواتین حضرات، اس کے پیچھے اور بھی ریزن ہے. ایسے تو کہنے کو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بڑے بڑے ولی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں. انڈیا کے اندر سب سے بڑی ہستی جو وہاں کے حوالے سے اہل اللہ میں وہ حضرت بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ،
جو کہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کہا جاتا ہے. حسنی و حسینی تھے آپ، اور آپ کے ماموں کون تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں، سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ تو ایک خواجگان چشت کا سلسلہ ہے. تو بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یعنی خواجگان چشت کے 3 چراغ جسم کا مرکز منبع وہاں موجود ہے. مگر اس سلسلے کی ایک بہت بڑی کڑی جو ہے وہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے، جن کو میں روحانیت کی دنیا کا سلطان پاکستان کہتا ہوں، اور یہ کسی اہل اللہ سے جا کے آپ پوچھ لیجئے گا جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا مقام ہے. اچھا ہاں، ایک اور وہاں پہ حضرت صابر پاک کلیر شریف جو رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی خواجگان چشت کے سلسلے میں سے ہیں. اور بابا یعنی آپ یہ دیکھیں، جب بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یعنی آپ کے خلیفہ اول ان کے پاس آئے، تو جب مرشد آتا ہے تو جو ان کے معتقد ہوتے ہیں وہ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو حضرت بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اپنے جتنے مریدین ہیں ان کو بلا لیجئے، اور جو آپ کے خاص الخاص ہیں سب کو بلا لیجئے. سب آئے، سب کو آپ نے فیض و اکرام سے جو ہے آپ نے اللہ کے حکم سے عطا کیا انہیں. اور اس کے بعد حضرت بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، سوچ لو. تو انہوں نے کہا ہاں، میرا ایک ہے مرید، اور وہ میرا بہت عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں. وہ کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ وہ ان کا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا بجائے بلانے کے چلو ہم دونوں، یعنی آپ کے دادا مرشد اور مرشد اول دونوں آپ کے پاس چل کے آئے. اور کیونکہ آپ اتنی عبادت کرتے تھے اور اتنا اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے کہ آپ نہ کھانے پینے کا دھیان رکھتے تھے، اور آپ لاغر ہو جاتے تھے، یعنی کمزور ہو جاتے تھے. اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے اور جو ان کا درجہ ہے، میں نے ابھی آپ سے سلطان پاکستان عرض کیا تھا. تو جب بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس گئے، تو آپ نے فرمایا یہ ہے وہ. تو حضرت بابا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم نے خوب پرندے کو اپنے دام میں، یعنی آپ نے ایسا بندہ منتخب کیا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو سدرۃ المنتہا پہ پرواز کرے گا. سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر کہا جاتا ہے. تو جب اہل اللہ کسی کو فیض عطا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ، آپ کو ایک ساتھ عموماً مرشد کرتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ یہ خاص ایک معاملہ ہے کہ آپ کو دادا مرشد اور مرشد اول دونوں نے ایک کندھے سے پکڑا، دوسرے نے دوسرے کندھے سے پکڑ کے آپ کو اپنے سینے سے لگایا. جب دیکھیں ولی اللہ کسی کو اپنے معتقد کو، اپنے مرید کو منتقل کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایبزارب کرا دیتا ہے. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اتنے کمزور ہوئے ہوئے تھے، اتنے نحیف ہوئے ہوئے تھے، دونوں نے آپ کو ایک ہاتھ ادھر سے پکڑا، ایک نے ہاتھ ادھر سے پکڑا اور آپ کو اٹھایا اور عطا کیا. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی نظر میں دیکھا تو مجھے سدرۃ المنتہا نظر آیا، اور جب میں نے نیچے کی طرف دیکھا تو یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں تحت الثری، وہ مگر آپ اس کو آسان لفظوں میں کہہ لیں پاتال، یعنی زمین کا آخری حصہ نظر آیا. اور رب العزت نے مجھے عجائبات اور جو اس کے اسرار کے خزینے ہیں وہ سب پہ سے پردہ اور حجاب ہٹا دیا. تو بابا فرید الدین گنج شکر جو ہے ان کا مقام یہ، جو آپ دیکھتے ہوں گے، میں بہت سارے لوگوں کو جو اس قرب و جوار میں رہتا ہوں میں کہتا ہوں پاک پتن چلے ہیں، کہ وہاں پر وہ ایک تو بہشتی دروازہ ہے، اس کی ایک اپنا تاریخی بیک گراؤنڈ ہے. خواتین و حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہوں.
خواتین حضرات، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ بھی حسنی حسینی تھے اور آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو بہت کم اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے۔ اور خواجہ چشت کے تو آپ چشم چراغ ہیں ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے صدقے بڑا رحم فرماتا ہے، اور جب ان کے در پہ جا کے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، دعا تو آپ گھر پہ بھی مانگ سکتے ہیں، دعا مسجد میں بھی مانگ سکتے ہیں، دعا ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، ان ربی السمیع الدعا، وہ دعاؤں کا بہتر سننے والا ہے۔ مگر بعض دفعہ میں اس کے پیچھے وجوہات بتا رہا ہوں، میں کہتا ہوں آپ فلاں مزار پہ چلے جائیں، وہاں جا کے اللہ سے دعا کریں۔ کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب قبر سے دعا مانگیں یا ان سے عرض کریں، میں یہ کہتا ہوں اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر رحم فرما۔ تو مزارات اہل اللہ پہ بھیجنے کے پیچھے جو میرا فلسفہ یا میری آئیڈیالوجی ہوتی ہے یا میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خالصتاً قربت اللہ اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیض، اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے خبردار میرے دوستوں سے، یعنی اولیاء کرام سے، ولی سے، ولی کا مطلب ہی ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست، ان سے کبھی چھیڑ چھاڑ اور پنگا نہ کرنا، اس کا مطلب تم نے ڈائریکٹ مجھ کو چھیڑا۔ اور ایسے ایسے ولی ہیں اس کائنات کے اندر کہ جن کی زبان ہلتی ہے تو اللہ تعالیٰ لوح و قلم کے اوپر بھی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو اس کے پیچھے جو میرا فلسفہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے رحم کے تحت انوار و تجلیات کی ہمیشہ برسات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو خاص طور پہ آپ یہ محسوس کیجئے گا کہ جب وہاں جاتا ہے تو میں کہتا ہوں بارش کا کوئی ایک چھیٹا کسی کے اوپر گر سکتا ہے نا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چھیٹے سے بچ جائے۔ تو وہاں بیچنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک جو نحوست آئی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ یہ دیکھیے گا جب بھی کسی کے اوپر گندی چیز کے اثرات آتے ہیں، جب وہ اہل اللہ کے مزار میں داخل ہوتا ہے تو ٹک کر کے وہ چیز ہٹ جاتی ہے اس سے، کیونکہ وہاں اس کا دخل نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی آپ سمجھ لیں اللہ، چاہے وہ مسجد کیوں نہ ہو، مسجد بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور ہمارے نزدیک تو مکہ مدینہ ظاہر ہے، اس سے بڑا تو کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ ولایت کا ایک بڑا اونچا مقام ہے، اور ولایت کی مہر جو لگتی ہے وہ امام ولایت آقا سیدنا مولا علی کے ہاتھوں سے لگتی ہے۔ تو جن کے اوپر آقا سیدنا مولا علی کے پاؤں کی، میں تو کہتا ہوں ان کے پاؤں کی خاک کی بھی وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 10 ولی اللہ پیدا کر دے، کیونکہ کوئی بھی ولی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ ان کا مقام تو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے نا کہ کوئی بھی ولی ہو، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ولی ہو، لیکن وہ صحابی ایک کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر درجے پہ نہیں آ سکتا، اور کوئی صحابی چاہے کتنا ہی اعلیٰ درجے کا ہو تو وہ نبی کے مقام پہ نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ حسن ظن کی بات ہے، جیسا آپ وہی آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، جیسا تو اللہ سے گما رکھے گا، جیسا حسن ظن رکھے گا، ویسا اللہ تعالیٰ تجھ کو دے گا۔ تو یہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں اس لیے تمہید باندھی۔ کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیوں مزارات، میں جیسے کہتا ہوں بی بی پاک دامن رحمہ اللہ کے مزار پہ چلے جائیں، تو اس کے پیچھے یہ وجوہات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں یا کوئی میں ایسی چیز دیکھتا ہوں اجنا کے حوالے سے تو میں ان کو بھیجتا ہوں، حالانکہ وہ بہت کم چیزیں ہوتی ہیں ایسی۔ یہاں تو ہر لوگ بیٹھے ہوئے لگا رہے ہوتے ہیں لوگوں پہ حکم، اللہ معاف کرے، نہ جن کو اسٹرالوجی کی تمیز ہے اور نہ اس کام کی جو ہے نوعیت کا پتہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ خواتین و حضرات، اپنی دعاؤں کو، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ سوال پوچھو مجھ سے کہ ہم اپنے آپ ہماری دعائیں بھی اللہ قبول کر لیتے۔ دیکھیں دعا کا ایک فلسفہ ہے اسلام کے اندر، آپ جتنا اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں گے، جتنا عاجزی کے ساتھ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دعا میں تھوڑی سی دیر کر دیتا، تاخیر کرتا، کیونکہ اس کو آپ کا مانگنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ آپ وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جس کا آپ کو ادراک نہیں ہوتا کہ اگر وہ آپ کو مل گئی تو اس کا اثر آپ کے اوپر
کیا خراب آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نعوذ باللہ ہمیں تو ایک محدود عقل کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ تو لامحدود ہے، اسے معلوم ہے میرے بندے کے لیے کیا مناسب ہے. تو بعض دفعہ اور جتنی دیر تک اس کی دعا لیٹ ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات اخروی درجے کو بڑھا رہا ہوتا ہے. پلس بعض دفعہ وہ دعا یہاں پہ قابل قبول نہیں ہوتی اللہ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو اثر اور اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں دے گا اللہ تعالیٰ. اور دعا مانگنے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کیسے کیا مانگے کیا پڑھیں تو اس سے دعا قبول ہو جائے. دیکھیں 3 چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ بھی گھر میں اپنے لیے دعا، اپنی ذات کے لیے اپنے لیے دعا مانگیں تو میرا ایمان ہے اللہ قبول کرے گا. نمبر 1، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ بازی یہ نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، کسی نے آپ کو کیا وہ ایک الگ معاملہ ہے. اور دوسرا، منہ میں آپ کے رزق حرام نہ ہو پیٹ کے اندر، اور لباس میں آپ کے کوئی حرام کی چیز نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پرانے دور کے اندر میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ قرون اولیٰ کے مسلمان، یعنی جو شروع کے اسلام کے دور کے مسلمان تھے، اگر وہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر دے اور وہ آئیں تو وہ دیکھیں گے، بولیں گے یہ کون سا اسلام بن گیا ہے، یہ کیا مذہب بنا دیا ہے. امت محمدیہ کے پیروکاروں نے 72 فرقوں میں بٹے ہوئے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. تو اس چیز کو سوچیے، انسان جب خود اپنے آپ کو بہتر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کر دیتا ہے. تو یہ کیجیے گا. اور دوسری چیز یہ کہ ایک میں آپ کو ویسے ہی وظیفہ بتا دوں کہ جب بھی آپ کو رب العزت کو جو ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد کثرت سے کریں، پھر اللہ سے دعا مانگیں، مگر دعا ناجائز نہ ہو. اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. خواتین حضرات، گفتگو ایسی تھی، اس میں وقت کا احساس نہیں ہوا. انشاءاللہ آگے چل کے آپ سے بات کروں گا اور فردر مزید. میں نے ایک عرض ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، ماں سوائے یوٹیوب کے جو مٹیریل یوٹیوب پہ موجود ہے وہ تو ظاہر ہے جینون ہے. باقی انٹرنیٹ پہ جو لوگوں نے میرے نام سے ویب سائٹیں، ٹویٹر آئیڈیاں، انسٹاگرام، فیس بک اور مختلف آئیڈیز ڈالی میں، وہ سب جھوٹ بکواس ہے. ان پہ مت اپروچ کیجیے گا، وہ چیٹر لوگ ہیں. انٹرنیٹ پہ میں سوشل میڈیا پہ انٹرٹین ہی نہیں کرتا. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30 جیسے ابھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی. وہیں میرا آفس ہے شروع سے، اور وہاں کا نمبر ہے، آج مت کیجیے گا، آج کلوز ہوتا ہے، بند ہوتا ہے اتوار کی وجہ سے. تو وہاں کا نمبر ہے 35685501 35685501 PC ہوٹل کراچی. دوپہر کے 2:30 بجے سے رات 8 بجے تک، فرام منڈے ٹو سیٹرڈے آپ میرے اسسٹنٹ سے فار پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو اوورسیز ویور ہیں وہ 1 لمحے کو کہا کریں میرے اسسٹنٹ سے کہ ہمایوں صاحب کو اسکائپ پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے، مجھے بھی اطمینان ہو جائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والا لمحہ، ہر گزرنے والے لمحے سے انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ میرے ملک پر، میرے ملک کے ہر بئی خواہ پر اپنا رحم و کرم کرے، اس قوم پر کرم کرے، اور اس ملک کو میں کہتا ہوں اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کا سب سے اچھا اور سب سے پراسپیرس کنٹری بنا دے. خواتین و حضرات، ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.